बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ब्रिगेडियर तारिक खलील, पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि 2 महीने में नहीं आ सका। उसकी वजूहात जो मुल्क में फैला हुआ है बीमारी का एक ऐसा चक्कर, मैं भी उसमें फंस गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। आज के वीलॉग में हम एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे और ये है रशियन फॉरेन मिनिस्टर जनाब सरगेई लेवरोव का 9 बरस के बाद पाकिस्तान का दौरा। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि मैं पाकिस्तान रशिया बिजनेस फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 9-10 साल से, और उससे पहले बीच में मैं पाकिस्तान रशिया बिजनेस काउंसिल PCCI का भी चेयरमैन रहा हूँ, बेलारूस का भी चेयरमैन रहा हूँ और जॉइंट काउंसिल का भी चेयरमैन रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है रशियन और रशियन ब्लॉक की तरफ, और इनका जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे उसको हम उजागर करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट से हर हालत में दोस्ती भी रखनी है, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को बिल्कुल गिरवी रख देना है। पाकिस्तान बनने के वक्त से अब तक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी सिंड्रोम में फंसा हुआ है, क्योंकि नेशनल जो सीन था इंडिया का पाकिस्तान बनने के वक्त, कांग्रेस ने बहालत मजबूरी हमें कबूल किया था कि वो पाकिस्तान बन जाए। फिर उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश करके पाकिस्तान के बहुत सारे अज़ला जिनका पाकिस्तान में आना था उनको बंटवारा करवा दिया। फिर कश्मीर का मसला क्रिएट करवाया गया। उसके बाद पानी बंद हुआ, और फिर उसके बाद जो 65 की वॉर हुई है, उसके बाद से एक ऐसा अनएंडिंग वॉर का सिलसिला शुरू है जो आज तक जारी और सारी है। तो 9 बरस के बाद जनाब सरगेई लेवरोव का जो विज़िट है इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक मिलियो है, जो हालात हैं उसमें इनका आना एक नए बाब की खुलने की और एक नए दौर के चलने की नवीद दे रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती, कोई दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। कल के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कल के दुश्मन आपके दोस्त बन जाते हैं। जब नवाज शरीफ गए थे मॉस्को, उस ज़माने में वहाँ के जो सदर थे उस वक़्त के, उन्होंने इनको कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमने जर्मनी के साथ इतनी लंबी तवील लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लाखों लोग हमारे मारे गए, लेकिन आज हम दोस्त हैं और पीछे को नहीं देख रहे। और इंटरनेशनल मैट्रिक्स में ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आप अपने इंटरेस्ट्स को, जो कौमी इंटरेस्ट है, उनको आगे लेके चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो विज़िट है इसका मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहने पड़ता है, और मैंने मीडिया में अपने दोस्तों को कन्वे भी किया कि जब फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, बारिंग ऑफिशियल रिसेप्शन की एक क्लिप के, किसी चैनल ने, प्राइवेट चैनल ने, इवन हमारे PTV ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जो पाकिस्तान रशिया के आपस में तल्लुकात, तजारत, स्ट्रेटजिक तल्लुकात
یا اس کے امپیکٹ کے اوپر ہو. کسی نے کوئی کوئی پروگرام نہیں چلایا. اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے. جبکہ یہ جب کوئی امریکن آتا ہے یا کوئی یورپین آتا ہے تو ہم آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایک نیا اسٹریٹجک باب کھل رہا ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس میں ہمیں چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اگر اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہیے تو ہمیں ایک ملٹیپل اپروچ چاہیے ہوگی. ملٹیپل اپروچ سے میری مراد یہ ہے کہ وائل کیپنگ امریکنز ریلیشنشپ ایٹ پار, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ وہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ دوبارہ دے دیں گے جو پہلے والے حالات تھے, لیکن ایک اچھے تعلقات. اور ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ جو نیا ہمارا ایک میٹرکس بنتا ہے جس میں رشیا, چائنا, پاکستان, ٹرکی, ایران یہ شامل ہیں, اور میں بھی ایک دو گلف کنٹریز بھی آ جائیں, اس کو ہمیں اٹھانا چاہیے. اس میں چند ایک پوائنٹ جو میں آپ کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ ہمیں زیادہ اگریسو ہونا چاہیے اپنے تعلقات میں رشیا کی طرف. جب تک ہم اگریسو نہیں ہوں گے تو رسپانس نہیں آئے گی. مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں جب ہماری فورم کی میٹنگ تھی, اس زمانے میں پاکستان جو ایمبیسڈر تھے رشیا کے, انہوں نے یہی گلہ کیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان فارن آفس کی طرف سے کوئی وارم رسپانس نہیں آتا, ایگریسونیس نہیں آتی. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا, ہمیں شنگھائی کانفرنس کو ایز اے لیور استعمال کرنا چاہیے. اس میں ہماری ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت انہانس کرنے کی گنجائش موجود ہے, جس میں ہمیں نہ صرف تجارت بلکہ ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک معاملات میں بھی ہمیں کافی ہیلپ مل سکتی ہے. تو ہمیں شنگھائی کانفرنس کو ایز اے لیور, ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہیے. دوسرا, ایک میرا ہمیشہ یہ ویو رہا ہے, میں تھوڑا سا انوالو بھی رہا ہوں آج سے کوئی 25 سال پہلے. ساکھ جب ضیاء صاحب زندہ تھے, ہمیں ساکھ کو انڈیا کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. اگر انڈیا نہیں آتی ہے تو مت آئیں, لیکن میٹنگ آپ اپنی کر لیں. تو 2 دفعہ میٹنگ اس وجہ سے ساکھ کی پوسٹ پون ہوئی کہ انڈیا ریفیوز ٹو کم. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ وی مسٹ گو ہیڈ ود دا میٹنگس. اس سال میٹنگ ہے, اس سال تو شاید وہ مودی صاحب کو اپنے پرابلمز ہیں, شاید وہ آ جائیں, لیکن میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ساکھ کو زیادہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. جو ملک آتے ہیں آئیں, جو نہیں آتے ہیں مت آئیں. اور ہمیں اس میں 3 ملکوں کو ایز اے آبزرور شامل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے اوپر بالکل پیریفری پہ ہیں. ایک, ایز اے آبزرور رشیا کو ہم شامل کریں, ایز اے آبزرور ہم چائنا کو شامل کریں ساتھ میں, اور ہم ایز اے آبزرور ایران کو بھی شامل کریں, اور لیٹر آن افغانستان میں حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو افغانستان کو بھی شامل کریں. تو ویسے بھی ساکھ بھی افغانستان ہے, تو اس لیے ہمیں اس کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ساکھ کو ایز اے باڈی وداؤٹ انڈیا اگر آتا ہے تو موسٹ ویلکم, اگر نہیں آتا ہے تو وی شوڈ گو ہیڈ ود دی میٹنگس. اینڈ ساکھ کے انسٹرومنٹ کو آپ فوراً اپنی پالیسی کا ایک پیوٹ بنائیں. دنیا کے سارے ریجن ترقی کر رہے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, آسین ہے, یورپ ہے, یورپین یونین ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس. ایک بدقسمت ریجن ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے, جس میں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تیسری بات جو میں کہوں گا کہ ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی ہے رشیا میں, اس کو ہمیں چاہیے کچھ اور ریسورسز دیں.
مجھے یاد ہے آج سے کوئی 20-22 برس پہلے جب میں گیا وہاں جو ایمبیسڈر ہوتے تھے وہ مجھے لے کے گئے، انہوں نے وہ جگہ دکھائی جو پاکستان ایمبیسی کو الاٹ کی تھی رشین گورنمنٹ میں ماسکو میں، لیکن وہ جو پلاٹ تھا اس پہ پاکستان ایمبیسی کی بلڈنگ نہیں بن سکی کیونکہ پیسہ ہی نہیں دیا گیا تھا، اور اب بھی پرانی رینٹل بلڈنگ میں ہم لوگ ادھر ہماری ایمبیسی ہے۔ اس کو ریسورسز دیں تاکہ ان کی جو اپروچ ہے پاکستان ایمبیسی کی، جو چینجنگ اسٹریٹجک ویلیو ہے، اسٹیٹنگ میٹرکس ہے، اس کے مطابق ان کو اپنے حالات کو اور اپنے ایکشنز کو بڑھاوا، اس میں کیسے بڑھاوا دینا ہے، ہمیں 3 ایریاز کو ٹچ کرنا چاہیے: رشین یونیورسٹیز اور پاکستانی یونیورسٹیز انٹریکٹیو سیشنز، رشین میڈیا، پاکستان میڈیا، رشین نیوز پیپرز، پاکستان نیوز پیپرز۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماسکو میں جو ریسرچ سینٹر ہے رشین کا، وہ اس میں جو ریسرچ پیپرز ہیں انفارچونیٹلی وہ رشین میں ہیں، ہم چونکہ جب رشین میں اتنا اچھے نہیں ہیں، وہ اتنا خزانہ ہے معلومات کا، اس میں ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی ٹرانسلیشنز اور انٹریکٹیو سیشن جیسے میں کہا یونیورسٹی لیول پہ، اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ لیول کرنا چاہیے۔ اب جناب سرگئی کی وزٹ کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا؟ ایک تو اسٹریٹ اوے یہ ہے کہ امریکن پریشر بڑھ جائے گا، اور وہ آپ پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ جناب بلنکن نے 2 دفعہ بات کی ہے، ان کے جو ڈیفینس منسٹر تھے آسٹن، وہ بھی ٹیلی فون پہ انہوں نے بھی آرمی چیف سے بات کی تھی، وہ کابل گئے اور وہاں سے پاکستان نہیں آئے تھے۔ تو ایک تو یو ایس پریشر ہم پہ بڑھے گا، اور وہ ملٹیپل ایریاز میں بڑھے گا، IMF کے تھرو بڑھے گا، ٹریڈ کے تھرو بڑھے گا، فیٹف کے تھرو بڑھے گا، اور جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے اپنے تجربے سے کہ جو داعش ہے افغانستان میں، وہ کافی ان کا سینکٹیٹیز کافی اسٹیبلشڈ ہیں، اور 2 تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ایلیمنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ربط اور اس کا انڈین را سے رابطہ اور اسرائیلی موساد سے رابطہ، تو پاکستان میں حالات کو خراب کرنے میں یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ آگے استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ابھی جو تحریک لبیک کا جو سلسلہ ہوا تھا، اس میں جو پروٹیسٹ تھی وہ تحریک لبیک کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور ان ایلیمنٹس کے ہاتھ میں چلی گئی تھی جو پاکستان میں ڈسٹرپشن کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ میں یہاں کمزوری نہیں دکھائی ہے، ورنہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیہائنڈ دی سین جو ہم پہ پریشر آئے گا وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا ہوگا۔ کچھ ہمیں لالچ دیے جائیں گے اور کچھ ہمیں اسٹک دکھائی جائے گی۔ اس میں 3 ایریاز ہیں جہاں پہ امریکنز وڈ لائک، ایک سی پیک کو سلو کرو، روک تو نہیں وہ سکتے لیکن رکھنے ضرور ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وڈرال امریکن فورسز کا، جو کہ ابھی پریزیڈنٹ بیڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ سپٹمبر 11 تک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ چاہیں گے کہ پاکستان کی مدد لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مدد دینی چاہیے ان کو تاکہ وہ نکلیں، لیکن ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے ٹرانزٹ فیس جو ہم پہلے نہیں لیتے تھے۔ وی مسٹ آسک دیم، دے شوڈ پے اس because they will be using our roads, they will be using our ports, they will be using our airports. تو ان سے ہمیں یہ ٹرانزٹ چارجز لینے چاہیے اور وہ ایڈوانس میں لینے چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ جو ہے آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پینٹاگون ہے، ان کی جو نئی
انٹرنیشنل اپروچ ہے ان ملکوں کی طرف جو امریکز کے مفادات سے ٹکراتے ہیں یا ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ جیسے افغانستان میں یا عراق میں یا سیریا میں امریکن فورسز انوالو ہو گئی تھی، جو نئی ڈاکٹرن ہے اور جو کہ نوم چومسکی نے ڈیٹرائٹ میں غالباً ایک یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دے آر ریورٹنگ ٹو 1950s ڈاکٹرن رجیم چینج، کہ کوشش کرو کہ وہ رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کے بندے لے آؤ، اور یہ ٹرائی کئی جگہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہوگی، لہذا ہمیں اس چیز سے بڑا خبردار رہنا پڑے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں جو پالیسی آف ہم نے نیوٹرلٹی کی اور ڈیفائنس کی اڈاپٹ کی تھی پریزنٹ گورنمنٹ میں، اس میں جو پریشرز آئیں گے ہمیں اس میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس میں ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، اور وہ اسٹرینتھن کرنے میں ہمیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، انٹرنل گورننس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، لیٹ دا اکاؤنٹیبلٹی کنٹینیو ایز اٹ از، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیکل ڈائلاگ مسٹ کنٹینیو ود دی اپوزیشن سو دیٹ ایک اسٹیبلٹی کریٹ ہو، اور جو بھی آگے ٹائم ہے 2-2.5 سال اس گورنمنٹ کے نیکسٹ الیکشن، اس میں ہمیں اس پریشر سے نکلنا ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے جس پہ پرائم منسٹر کافی توجہ دے رہے ہیں، وہ ہے پرائس کنٹرولز، مہنگائی، اس کو ہمیں ہر حالت میں کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس واٹر کارٹلز ہیں، شوگر کارٹلز ہیں، نیم اینی تھنگ کارٹلز ہیں، ان کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میری اپنی اسیسمنٹ ایز اے اولڈ پرسن جو کہ اس میں انوالو رہا ہے کہ ہمیں پبلک کو انوالو کرنا چاہیے۔ میں ریاض صاحب کے زمانے میں بھی ہم نے ایک اسکیم چلائی تھی کہ ہمیں یونین کونسل لیول پہ لوگوں میں کمیٹیاں بنائیں جو نظر رکھیں، ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، انوالو دا پیپل ٹو انشور کہ وہ نظر رکھیں کون پرائسز کو مینپولیٹ کر رہا ہے، کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کون جو ہے وہ قومی مفادات کو نقصان دے رہا ہے، لوگوں کو امپاور کریں۔ اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن کو فوراً ہونا چاہیے۔ کافی ہو گیا ہے ڈاکٹر ایشورن صاحب کے اوپر آپ بیٹھے رہیں گے تو اگلے 10 سال بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو بھی کوئی پرپوزل ہے آپ ایک دفعہ کروا دیں، بعد میں ماڈیفائی کرتے رہیں، لیکن ان کو لوکل باڈیز کو کروائیں تاکہ پاور نیچے روٹس تک چلی جائے۔ اور اس میں جو میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ انوالو دی پبلک، انوالو دا پبلک، انوالو دا پبلک۔ تھینک یو ویری مچ۔